अस्सलाम वालेकुम। देखिए तो मैं एक बहुत बड़े अजायब खाना में आ गई हूँ और ये मैं हूँ इस वक्त फोर्ट लॉडरडेल में, मियामी में, फरीदा जी हारून के घर में। और क्या ये खातून है, क्या ये टैलेंटेड इंसान है, क्या ये प्यारी फरिश्ता इंसान है। मतलब ये नेम तो कितना होते हैं ऐसे लोग, सच्ची कहती हूँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। और इनमें इतना प्यार, इतनी मदरहुड, इतनी मोहब्बत है कि मैं उसका कोई पैमाना नहीं आपको बता सकती। उनका बस नहीं चलता कि पता नहीं क्या ही क्या ना कर दें। तो मैं इनके पास एक रात के लिए आई थी और बस मज़ा आ गया, क्योंकि माशाल्लाह आप कलेक्शन देखें ज़रा। ये उफ़, क्या पेंटिंग्स हैं, और ख़ुद भी बड़ी आर्टिस्ट हैं, लोगों की चीज़ें भी कलेक्ट करके रखी हुई हैं। मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ, ये ज्वेलरी भी बनाती हैं, इनकी ज्वेलरी बड़ी यूनिक है। अच्छा, ये इनकी अपनी तस्वीर पोर्ट्रेट है, देखें इन्होंने मुझे और अस्मा को भी बना के दी हुई है, जो कि अभी तक मैंने फ्रेम करके लगाई नहीं, क्योंकि मेरे घर में दीवारें अब कम है। मैं समंदर की व्यू की वजह से ना बहुत सी चीज़ें, ये देखिए पुराना एंशियंट झूला भी है। अमेरिका में रहकर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया हुआ माशाल्लाह। और यहाँ इनकी ये ज्वेलरी है बड़ी ज़बरदस्त, जो कि मैं कैसे दिखाऊँ, यहाँ तो अंधेरा है, एक मिनट। हाँ, ये है इनकी ज्वेलरी, ज़रा ये देखिए। ये अल्लाह के नामों के साथ है, आयतुल कुर्सी के साथ है, डायमंड्स में है, ये गोल्ड प्लेटेड है, ये डायमंड की है, गोल्ड प्लेटेड भी है। और मैंने ख़ुद इनका एक बहुत ही खूबसूरत कड़ा पहना हुआ है जिस पे कलमा शरीफ है। ये होता तो मेटल है, लेकिन ये इस पर तकरीबन आधा तोला गोल्ड की कोटिंग है। वैसे भी इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक हसीन चीज़ है। ये नॉन प्रॉफिट पे इसको बेचती है, और ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी है, और उनका अपना एक शॉप भी है। अच्छा, ये देखिए, ये कोई आर्ट गैलरी है ना, और दिल तो ऐसा है कि उनको बस न चले कि मैं ट्रक में डाल के सारा कुछ ले जाऊँ, कहते ही ले जाएँ आप। इस तरह की दुनिया में अपनी एक दुनिया बनानी, ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर रंग फूटते हैं, जिनके अंदर इतने रंग होते हैं। वरना लोग कहते हैं बस एक ज़िंदगी में हमने मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, पढ़ लिया, नौकरी कर ली, पैसे बना लिए, बच्चों को पढ़ा लिया, शादियां कर ली, बस काफ़ी है। हम जैसे भी ऐसे ही समझते हैं शायद कि बस इतना ही बहुत है जो कर लिया। लेकिन इंसान तो बहुत बहुत उसके अंदर कैपेसिटी है। सिर्फ इतना है कि वो अपने आप को पहचाने और अपने अंदर के रंग जो हैं उनको पहचान के उनसे कुछ रंग बिखेरे दुनिया में। मैं आपको इनके गार्डन में भी लेके चलती हूँ, बड़ा मज़े का। अब देखिए, जो इतना खूबसूरत मौसम है, न्यूयॉर्क की निस्बत तो कम से कम ये है कि वहाँ तो भाई सर्दी से मैं ठुठर रही थी, कोट पहना तो बूट पहने तो टोपा उतार के मैंने गाड़ी में फेंका। यहाँ पे मैंने ऐसे नेट का पहना हुआ, अपना हाई नेट, मज़े का हल्का सा बस खूबसूरती। अच्छा, यहाँ हमारे तरह तो नहीं ना, ज़ाहिर है इतने माली आता है, कहती है गार्डनर आता है, लेकिन मैं ख़ुद भी उसके साथ ये सारी प्लानिंग इनकी है, कौन सा प्लांट कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, और किस तरतीब से लगाना है, ये सब कुछ देखे ना, क्या क्या एक इंसान कर। और माशाल्लाह ये दरख्त देखिए कितना वेल प्लान्ड है, सामने घर के बैठने की जगह भी है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओ हो, ये कहीं कराची में अगर मतलब है चलें बहुत दूर नहीं तो कम से कम क्लिफ्टन में होता तो मैं इनके घर रोज़ आ जाती। ये है तो इतनी प्यारी, इनको मैं कहूँ ना मुझे गाड़ी रखनी है बैग में, तो ये मेरी गाड़ी मेरे बैग में ये अपनी गाड़ी में फुस करके रख देंगी, फुस करके। सो बहुत अच्छा लगता है अच्छे प्यारे लोगों से मिलना, और फिर उनकी ये सब चीज़ें देख के एहसास होता है कि ये दुनिया में कितने प्यारे लोग हैं। और ये कलर देखें, हाय हाय, इनके नेबर्स की गाड़ी बग़ैर इजाज़त के, वैसे कितना प्यारा रंग है पीली गाड़ी का है। हमारे यहाँ तो पीली गाड़ी को चला रहा हूँ गर्मी के मौसम में तो दिल चाहे उसको पत्थर ही मार दो उठा के, इतनी जहर लगी, वाह वाह। और ये भी पीली गाड़ी खड़ी है। ये सब कुछ इतना साफ़ सुथरा है और इतना परफेक्ट है। मैं क्या कहती हूँ अक्सर, इट्स टू परफेक्ट टू ओन। ये अपना नहीं लगता, हमें नहीं लगता, कम से कम हमें तो अपना वही कराची का या पाकिस्तान का जो भी माहौल है हमें वो अपना लगता है, क्योंकि हम उसमें रहते हैं। चलें बाकी फिर बाद में। लो जी, हम हो गए तैयार श्यार। मैं मियामी में हूँ और कल अखुवत वालों का फंडरेज़र है, तो आज जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जो हमारे डोनर्स होते हैं, फिर एक दिन पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे घर खाने पे आ जाएं,
تو ان کا شکریہ ادا تو کرنا ہی ہوتا ہے نا پھر، اور یہی ایک انداز ہے جو ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ ان کے بیچ میں جا کے تھوڑی دیر وقت گزار لیں، وہ خوش ہو جائیں گے. میں نے بھی کیا نہ کیا، دنیا کا ہر زور لگا لیا، ادھر پھول بھی لگا لیے، اللہ نے جو بندے دیے تھے وہ بھی پہن لیے. اور یہ میری پیاری دوست خوش بخش شجاعت نے مجھے اتنی پیاری چادر دی تھی کہ میں کیا بتاؤں، تڑپ گئی میں. اور لال سوٹ تو میرے پاس پہلے ہی تھا، اللہ نے دیا ہوا تھا، ہے نا. جو کچھ اللہ نے دیا میں کہتی ہوں نا پہن لیں. تو میں تو بھی ریڈی ہو گئی. اب یہ وہی حیران ہوتے کہتے ہیں آرٹسٹ تو بڑی دیر لگاتے ہیں. میں نے کہا میرے تو پیٹ میں گھڑی لگی ہوئی ہے، میں تو بڑی فوجی انسان ہوں، اور ظاہر ہے کہ پھر پنکچولیٹی سے چیزیں ٹائم پہ ہو بھی جاتی ہیں. لیکن عجیب سی اداسی ہو جاتی ہے. مجھے پتا کتنے دن ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے، حالانکہ بہت تھوڑے دن ہوئے. سمجھے میں نکلی تھی 7 کو، آج ابھی 14. صرف ایک ہفتے میں میرا برا حال ہو گیا کہ میں اتنی اداس ہو گئی ہوں. حالانکہ 2 دن بچوں کے گھر بھی رہی ہوں، میرا کو بھی سینے سے لگایا ہے، اس کی بھی شکل دیکھ لی، ذرا سکون بھی آتا ہے. لیکن ٹریول بہت زیادہ ٹف ہے. سب لوگ کہتے ہیں اللہ تمہاری ہمت کرے. ہاں دعا کرے میرے لیے ہمت کی، سچی بات ہے. 5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، ادھر سے بھاگو ادھر سے بھاگو، پھر ایک سوٹ کیس سے بڑا سارا وہ خوفناک سا وہ دیکھے وہ پڑا ہے ایک ہی چھوٹا والا تو میں چھوڑا ہی تھی وہاں پہ. تو اب ایک میں کیا کروں، یہاں گرمی ہے، کہیں کوٹ ہے کہیں بوٹ ہے کہیں پتہ نہیں کیا ہے، تو بس پھر یہ تو ہے نا. تو چلے میں دیکھتی ہوں وہاں پہ کن کن سے ملاقات ہوتی ہے. لوگ بہت پیار کرتے ہیں، پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور ہم اسی لیے آتے ہیں کہ ہم ان کا ایک طرح سے شکریہ بھی ادا کر دیں. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اپنے ہم وطنوں کو کتنا آپ لوگ ویلیو کرتے ہیں. باقی مجھے یاد ہے کہ کیا کیا ہسٹری بتاؤں. ہسٹری جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ہے. میں جو ہوں وہ ٹریول کر رہی ہوں سمجھ لیں 86 سے. ہاں 86 سے. پہلے بچے بھی ہوتے تھے، ان کے ابو بھی ہوتے تھے. بچوں کو چھوڑ کے میں نہیں آتی تھی کیونکہ مجھے لڑکیوں کو چھوڑنے سے گھبراہٹ ہوتی تھی. میں نے کبھی نہیں چھوڑا ان کو. تو ہم لوگ ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے، پھر میں شوز کرتی تھی، یہ بچیاں خوب مزے کرتی تھیں، کبھی ڈزنی تو کبھی یہ تو کبھی وہ تو کبھی کھانا. تو ان کو نیا نیا اس وقت یہاں پہ، تو اس وقت تو پاکستان میں نہ برگر تھا نہ کوئی ایسی چیز تھی. تو نریمان کو تو بڑی چٹوری تھی، ہائے اماں ٹاکو، ہائے اماں فلانی چیز، ہائے سب وے تو یہ تو وہ جو چیزیں یہاں وہاں پہ بھی اب رول پڑی ہیں. تو ان کی ایکسائٹمنٹ میں بھی خوش ہوتی تھی. میں نے کہا ان کو ایک دفعہ، میں نے کہا میں نے تم لوگ کے ساتھ ہی دنیا دیکھی ہے. میں گھر سے نکلی تو میں بچوں کے سمیت ہی نکلی. ان کے ابو تو خیر میرے ساتھ تھے ہی، ظاہر ہے میں اکیلی ٹریول نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے بچوں کے ساتھ بڑی دنیا دیکھی ہے. بہت جھولے بھی بچوں کے ساتھ جھولے، ڈزنی شزنی سب ان کے ساتھ. بھائی امی آتے تھے، ہم یہاں پہ بھی بیچز پہ جانا ان کے ساتھ. میں نے جو آپ کے بچوں کو اچھا لگتا ہے نا، آپ اسی میں جیتے ہیں. یہ سب مائیں ایسے کرتی ہیں، سب کا یہی ہوتا ہے. سارے والدین اپنے بچوں کی خوشی میں جیتے ہیں. اور اب میں جب آتی ہوں پچھلے کئی 25-30 سال سے تو اکیلے آ رہی ہوں، جب سے بڑی ہوئی وہ پھر ان کی شادیاں ہو گئیں، تو اداسی بھی ہوتی ہے. اور بہت سے ایسے دن یاد آتے ہیں جب میں اس وقت بھی اداس ہوتی تھی، اور پرسنل مسائل بھی بہت تھے. خیر، تو اس میں یہ تھا کہ شام کو لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوتا تھا، ہزاروں لوگوں سے مل کے ان کے سوال جواب بھی کرنے، پھر ان کو انٹرٹین بھی کرنا، پھر صبح صبح اٹھ کے فلائٹ لینا. اب کل تو یہاں ہے، پھر میں پرسوں صبح سمجھے 6 بجے 6:30 بجے بھاگوں گی، میری فلائٹ ہے. تو یعنی اگر میں رات کو کل 2 بجے بھی سوئی تو میں نے سمجھو سونا کیا ہے. ویسے 2-4 گھنٹے آن دی سیدھی ہو کے تو میں ایئرپورٹ بھاگوں گی، کیونکہ اسی دن میں نے پہنچنا ہے آرکنساس، اور وہاں پہ چائلڈ لائف والوں کا ایک ایونٹ ہے. پھر وہ کر کے میں نے اگلے دن نیو یارک جانا ہے، وہاں 5 گھنٹے کی پھر فلائٹ ہے. پھر اف اللہ. سلطانہ بھی کہتی ہے اللہ تمہیں ہمت دے، اللہ تمہیں ہمت دے. بس اللہ ہمت ہی دیتے ہیں، اور لوگوں کا پیار ہوتا ہے. تو چلیں پھر اگلے کلپ میں دیکھتے ہیں میں کیا کر رہی ہوں. ابھی تو میں بڑی لال بنی ہوئی ہوں. میں نے کہا چلو آپ کو دکھاتی ہوں. اچھی ہے نا، یہ ٹیمو سے منگائے تھے. میں نے سنا اسلام آباد میں بہت بڑا کوئی زلزلے کا جھٹکا آیا. اللہ خیر کرے. میں تو میامی میں ہوں، اور اللہ میاں سب کی حفاظت کرے. خوف آتا ہے، توبہ استغفار. دنیا میں کیا سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں جو وہاں پہ کیلیفورنیا میں جس طرح سے آگ لگی، کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں پہ تو ذرا موسم گرم ہے، مطلب نسبتاً گرمی تو نہیں ہے لیکن اتنی سردی بھی نہیں ہے. اور شام کو میں اخوت کے لیے فنڈ ریزر میں جا رہی ہوں.
دعا کریں کہ اچھا سا فنڈ ریز ہو، اور اخوت اس طرح سے بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے. بہت کمال انہوں نے کالج بنایا ہے، بہت بڑی انسٹیٹیوشن بنائی ہے، اور مختلف شہروں میں ان کے بڑے بڑے کالج سکول ہیں. اور پھر جو تو بچے افورڈ نہیں کر سکتے یا مطلب پڑھنا چاہتے ہیں، پسماندہ علاقوں سے بھی ہیں، ان کے لیے بیسٹ پاسبل ایجوکیشن اور بیسٹ ان کی اکاموڈیشن اور ہر طرح کی ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھرپور انسٹیٹیوشنز میں موقع مل رہا ہے پڑھنے کا. تو میں تو کہتی ہوں کہ اللہ میاں پاکستان کا ہر کالج، ہر یونیورسٹی اس کو فالو کرے. اور ہمیں تو تعلیم کی ضرورت ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ پڑھانے والے جو لوگ ہیں ان سے تو بڑے عظیم لوگ میں سمجھتی ہوں کوئی ہے ہی نہیں. سوری ٹو سے، لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا بھی ایک ثواب کا کام ہے، لیکن ان کو آپ کھانا کھلا کھلا کے سڑکوں کے کناروں پہ جب رمضان میں خاص طور پہ بھکاریوں کی طرح ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو آپ ان کے بچوں کو پڑھائیں نا اس سے، تاکہ وہ خود کھانا اپنی عزت نفس کے ساتھ خرید سکیں. میں تو اس کی کوئی اتنی زیادہ حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے رمضان میں آپ کھانا کھلاتے ہیں، وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مستقل یہ جو بنے ہوئے ہیں نا ادارے جہاں پہ جی آئیے اور کھانا کھائیے اور بیٹھ جائیے شام کو، اور اس کے بعد پھر چلو بھائی مفت کی روٹی ملتی رہے اور آپ کھانا کھاتے رہیں، تو اس کو بدلنا چاہیے. اب تو چلو جو مزدور ہیں وہ تو اب دوبارہ اسکول نہیں جا سکتے، جو بوڑھے ہیں ایک ایج گروپ رکھیں کہ جن کو آپ، بہت بزرگ ہیں، وہ کمانے کے قابل نہیں ہیں، یا وہ مزدور ہیں، ان کی کمائی میں پوری نہیں پڑتی، ان کو آپ کھانا کھلائیں. اب چھوٹے بچوں کو یا ینگ عورتوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے بریانیاں کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے تو جہاں جائیں گے کھانا کھا لیں گے. آپ یہی ساری انویسٹمنٹ ان کے پڑھائی پر، ان کی ایجوکیشن پر لگائیں، ان کو ہنر سکھانے پہ لگائیں، تاکہ وہ خود کھانا خرید کے کھا سکیں. مجھے ایک بہت بڑے ادارے سے شکایت ہی ہے کہ انہوں نے پڑھایا نہیں لوگوں کو، انہوں نے سب کو پناہ دی، انہوں نے لاوارثوں کو دفنایا، انہوں نے ان کو کھانے کھلائے، ان کی بیٹیوں کو جہیز دیے. تو جہیز دینے سے ہی مجھے بڑی چڑ ہے. جہیز کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جہیز نے تو ختم ہو جانا ہے. اسی کی جگہ اس لڑکی کو پڑھا دیں نا، کم از کم ایف اے بی اے کرا دیں تو وہ ٹیچر لگ جائے اور کہیں خود ہی اپنا جہیز بنا لے، اور جہیز کی لعنت ہی ختم ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. آپ ان کو جوتے کپڑے پنکھے بتیاں بکسے کپڑے دے رہے ہیں، اس کے بعد پتہ چلا جی وہ تو 15-20 دن میں یا مہینے میں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اصلی جو ہیلپ ہے وہ تو کچھ اور چیز ہے. وہ انسان کو سکل کرنا ہے، سلائی کا کام سکھائیں، لوگ کو، لڑکیوں کو شیف بنائیں، ان کو کھانا پکانے کا سکل بتائیں، ان کو بزنس کرنا سکھائیں. لڑکوں کو بھی اسی طرح ہنر سکھائیں، کسی کو لکڑی کا کام سکھائیں، کسی کو، مطلب 2 ہاتھ ہیں ان کو چلانا سکھائیں، اور ساتھ میں ان کے ذہن سازی کریں، ان کی عزت نفس پہ کام کریں. خیر یہ تو ایسا لیکچر ہے جس کا کوئی مطلب ہے. میرے پاس تو بڑے دکھ ہیں بھائی. جیسے میں ان لوگوں سے ہی کل کہہ رہی تھی کہ آپ، اخوت والوں سے ہی کہہ رہی تھی کہ اتنا بڑا سسٹم آپ نے بنایا، اور ماشاءاللہ اتنا یہ اوورسیز پاکستانی اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے، مگر جب آپ 50 لاکھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اگلی صبح 1.5 کروڑ پیدا ہو جاتے ہیں. آبادی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. جس گھر میں 4 لوگوں کی روٹی کا انتظام ہے، وہاں پہ 20 لوگ روٹی کھائیں گے تو وہ روٹی پوری کیسے ہوگی؟ آپ اگر ہاسپٹلز بنائیں گے، ادھر 50 بنائیں گے، ادھر 1.5 کروڑ اور صبح پیدا ہو جائے گا بچہ، تو اس کے لیے کیا دنیا میں انتظام ہے؟ اس کے لیے سڑک کہاں ہے جس پہ وہ چلے؟ اس کے لیے وہ کالج اسکول کہاں ہے جہاں وہ پڑھے؟ جب آپ نے ان کے لیے تیاری نہیں کی تو آپ ان کو دنیا میں لا کے ذلیل و خوار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کے کام ہے، ہر روح اللہ کی مرضی سے آتی ہے، لیکن اللہ نے عقل بھی دی ہے انسانوں کو، وہ بھی اللہ ہی نے دی ہے. انسان نے اپنے دماغ خود نہیں بنائے ہوئے. مگر آپ نے ہر چیز کا ذمہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جو اللہ کی مرضی، تو پھر اللہ کی مرضی تو جو ہے وہ باقی چیزوں میں بھی بات دیکھا کرے نا، کہ اللہ کی مرضی کہاں کہاں آپ نے پوری کی ہے یا نہیں کی ہے. باقی چیزوں میں آپ نہیں کرتے، صرف آبادی بڑھانے میں آپ کہتے جی اللہ کا حکم ہے، یا 4 شادیاں کرنے میں اللہ کا حکم ہے. اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں تھی؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ وہ نہیں، اپنی پسند سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے تو وہ کیا ہے بس. اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی سے منع کیا، اللہ نے چغلی سے منع کیا، اللہ نے دھوکے سے منع کیا ہے، اللہ نے زیادتی سے منع کیا ہے، ظلم سے منع کیا ہے، اللہ نے بے ایمانی سے منع کیا، اللہ نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے. وہ ساری تو پہلے پوری کر لیں آپ، پھر آپ کریں 4 شادیاں. ایک مر جائے 5 بھی پھر کر لیں، پھر اور مر جائے تو 6 بھی کر لیں. مجھے تو بس سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کیا کرتے ہیں لوگ اور کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں. بس وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جنہوں نے اپنی سہولت کے لیے یہ باتیں بنا لی ہیں.
اور پھر بڑی عقل مندی سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو لکھا ہوا تھا. اچھا بھی چلو لکھا ہوا تھا، میری بھی شاید دوسری شادی لکھی ہوئی تھی، مطلب لیکن اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی جو کہ مجھے شاید نہیں پتہ تھی، اللہ کو پتہ تھی. یہ بات تو میں کہہ سکتی ہوں، اس میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، نہ کسی کی زیادتی ہوئی اور نہ کسی کا نقصان ہوا ہے. تو جو کوئی الگ الگ گھوم رہا تھا وہ اللہ نے اکٹھا کر دیا. تو یہ تو ایک الگ ایک سچویشن ہے. لیکن ایک شادی ہوتے ہوئے، ایک بیوی بچے ہوتے ہوئے آپ نئی فیملیاں بنا رہے ہیں، آپ نے ان فیملیوں کے لیے انتظام کیا کیا ہے؟ اور جو لوگ مجھے نظر آتے ہیں یوٹیوب پہ مشورے بھی دیتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، ان کی اگر 14 بچے ہیں یا 15-20 بچے ہیں یا 5 بیویاں ہیں، ان کے پاس انف پیسے ہوں گے، مگر سڑک تو یہی ہے نا، وہی شارع فیصل ہے ہمارے پاس کراچی میں، جس پہ سے ہم نے سیدھے اڑ کے جانا ہے، ڈیفینس جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو، ایک سڑک ہے شارع فیصل. اس شارع فیصل پہ آپ 50,000 لوگوں کو چلا دیں یا 50 لاکھ کو چلا دیں، وہ سڑک تو وہیں رہے گی. نہ تو اس کی کوئی ترقی ہو رہی، نہ اس کے اوپر اوور ہیڈ برج ہے، نہ اس کے اندر ٹرینیں چل رہی ہیں. آپ انتظام تو کر نہیں رہے ہیں اور لوگ دوڑے جا رہے ہیں اس کے اوپر. یہ تو میں موٹی سی مثال دی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں گندم کی پیداوار بھی ایک لمٹ تک ہوتی ہے. اگر آپ نے 50 کروڑ کے لیے بنائی ہے گندم اور وہاں 100 کروڑ کھانے کے لیے آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ہائی اللہ میں یہ بکواس کیوں کریں، فائدہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے. جن کو بتانا ہے انہوں نے تو یہ سمجھنا بھی نہیں ہے نہ دیکھنا ہے. ہم جیسے جو تھوڑے بہت بہتر حالات میں ہیں، ہم 2 بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، ان کے 8-10 بچے پھر رہے ہیں گلیوں میں. کبھی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی کوئی گردے نکال لیتا ہے، کوئی کہیں بیچ دیتا ہے، کہیں نوکرانی بنا کے مار دیتے ہیں، کوئی اغوا کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے. تو پھر تو یہ آپ سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ نے کچھ سوچا ہو تو پھر ہے نا. لیکن خیر فی الحال تو مجھے ایک دم سے پتہ چلا کہ اسلام آباد میں کوئی جھٹکا آیا. اللہ پاک خیر کرے، ہائے ہمارے ملک پہ رحم کرے، انسانوں پہ رحم کرے، ہمیں معاف کرے اللہ تعالیٰ. اور بس دعا کیجیے گا کہ جو بھی آج میں یہاں فنڈ ریز کر رہی ہوں اللہ کرے اچھا ہو جائے. میں آپ کو کل اس کی رپورٹ دوں گی کہ کل میں ایک اور شہر میں ہوں گی چائلڈ لائف والوں کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمارے ہم وطن بہت اچھے لوگ ہیں. میں تو بہت گریٹفل ہوتی ہوں اوورسیز پاکستانی کی، کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں آتے ہیں. اتنی چیریٹیز ہوتی ہیں، اتنے فنڈ ریز ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لوگ تھک بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہیں. سو یہ ان کی مہربانی ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے بھی وہ اپنی اس سہولت والی زندگی میں رہتے ہوئے بھی وہ ہمارا احساس کرتے ہیں، ہمارے وطن کا، ہمارے لوگوں کا احساس کرتے ہیں. سو انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو.